बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और आपका और हमारा साथ है जो अल्लाह ताला करे कि कायम और दायम रहे। हम खुशियों से एक दूसरे के साथ मिलते रहें और हम ऐसे ही खूबसूरत प्रोग्राम लेके आपके पास आते रहें। आज सुबह आते हुए चूँकि गर्मी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, मई है और मई में तो गर्मी आपको पता है फिर अपनी शिद्दत की तरफ जाती है। कुछ लोग इसको बड़ा पसंद भी कर रहे हैं कि जी जब ज़्यादा गर्मी आएगी तो हम आम खाएंगे और इस तरह की सौगातों के वो इंतज़ार में रहते हैं। ये भी किसी हद तक ठीक है बात, लेकिन इस हद तक गर्मी कि मैंने देखा है कि मज़दूर भी मज़दूरी के लिए बड़ी मेहनत करते नज़र आते हैं, कहीं छाँव देखते नज़र आते हैं। जानवर दोपहर में अगर हम वापसी पे कहीं निकलें या अपने किसी काम के लिए निकलें तो वो बड़े परेशान नज़र आते हैं, किसी कोने खुदरे में ठंडी जगह पे बैठने में या साए में बैठने में तरजीह देते हैं। इंसानों का भी यही हाल है। आपको एक बात यहाँ पे शेयर करूँ कि अगर हम चोलिस्तान का जिक्र करें, ना सिर्फ अब बल्कि जब से हमने होश संभाला है और शायद उससे पहले भी वहाँ पे गर्मी का ऐसा ही दौर दौरा रहता है। मुक़्तदर इदारे हों, NGOs हों, अपनी मदद आपके तहत हों या वो लोग जो फलाही काम करते हैं, गाहे बगाहे कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन अभी आप सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल चीज़ें देख रहे होंगे कि जिसमें फुटेजेस आ रही हैं और वहाँ के जो मनाज़िर नज़र आते हैं, वीडियोज़ आती हैं कि जानवर पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, इंसान पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। पानी का वहाँ पे जो इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो पहले स्टॉक रखा गया था, अब इस मौसम में चूँकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो वहाँ पे छोटे छोटे कीचड़ के तालाब बन चुके हैं और कई जगहों पे तो ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो तालाब भी ख़त्म हो गए हैं। इंसान और जानवर एक जगह से ही पानी पीने पे मजबूर हैं। तो ये पानी ऐसी नेमत है जो आपको और मुझे मैसर है। जब हम घर में वॉशरूम में जाते हैं, ब्रश करते हुए हम टैप को खोल देते हैं और पानी गिर रहा होता है, तो खुदारा सोचिए इसके बारे में। हम घर के बाहर बेतहाशा पानी से अपनी गाड़ियाँ धो रहे हैं, अपने रैम्प को धो रहे हैं, बिला वजह पानी ज़ाया कर रहे हैं। खुदारा सोचिए इसके बारे में। एक तो अल्लाह ने हमें जो नेमत दी है, तो बल्कि शहर में भी हमारे बहुत से मुल्क भर में ऐसे इलाके हैं, शहर हों, गाँव हों, वहाँ पर भी अब पानी का बहुत ज़्यादा ऐसे आपको नज़र आता है कि कमी नज़र आती है। तो एहतियात कीजिए, कमी नज़र आने लग गई है पानी के यूज़ में। और अगर पानी की कदर जाननी है, ठंडक की कदर जाननी है, पानी की इफादियत जाननी है तो चोलिस्तान के बासियों से पूछिए, वहाँ के जो जानवर हैं उनसे पूछिए, इर्द गिर्द के जो लोग हैं वहाँ से पूछिए। जो वुलन का कारपेट है, जो सुपीरियर क्वालिटी का कारपेट है, दुनिया भर में मशहूर है, वो ख़ास तौर पर चोलिस्तान से बनता है। वहाँ पे जो चोलिस्तान में डेजर्ट रैलीज़ होती हैं, उन रैलीज़ में बहुत सारे लोग जाते हैं, वो भी वहाँ पर मदद करते हैं, कोशिश करते हैं। जब ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं तो प्लीज़ इसके बारे में सोचिए और मुक़्तदर इदारों से, हुकूमती अरकान से और जो ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे आगे जाके मदद कर सकते हैं, चाहे आप और मैं ही क्यों ना हो, हमें स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। इंसानी ज़िंदगी हो या जानवर की ज़िंदगी हो, दोनों ही बहुत अहम है, हमें इस पे सोचना है। सो प्लीज़ पानी का एहतियात करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी इसके बारे में समझाएं। ये तो एक बात जो मैंने मॉर्निंग में आपसे शेयर करनी थी। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं आपको बताऊं जो हमारा फॉर्मेट होता है, तिलावत कुरान करीम से हम आगाज़ करते हैं, फिर आज का वजीफ़ा आपको बताया जाता है। आप जो सवालात हमें लिख भेजते हैं हम वो भी शामिल करते हैं। और आज जो हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे, ये भी बड़ा अहम टॉपिक है जनाब के दियारे गैर में मुसलमान किस तरह रहते हैं, रहन सहन कैसा है, ज़िंदगी बसर करने के ढब कैसे हैं, वहाँ पे मामूलात ज़िंदगी किस तरह सरअंजाम दिए जाते हैं, तालीम हासिल करनी हो, काम काज करना हो, ख़ानदानी निज़ाम हो, फैमिलीज़ के साथ रहना हो या कोई और कारोबार के लिए जो वहाँ पे लोग जाते हैं दियारे गैर में या वहाँ पे सुकूनत इख्तियार करते हैं टेम्प्रेरी मुलाजमत के लिए, वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, खाना पीना कैसे होता है, अपनों से दूर जब मुसलमान दियारे गैर में होते हैं त्यौहार कैसे मनाते हैं, घर से अगर कोई खुशी की खबर आए उसको कैसे एंटरटेन करते हैं, एंजॉय करते हैं, या अगर मजबूरी हो वापस अपने देश में जाना हो, देश की दोबारा आपको बार बार याद हो कि मैं जाऊं, पहुंचूं, अपने लोगों में पहुंचूं। ये सब बातें हम आज की बात में इस टॉपिक के हवाले से डिस्कस करेंगे और मौजूद मेहमान भी हम शामिल करेंगे स्टूडियोज़ में जो हमारे साथ मौजूद होंगे शामिल गुफ्तगू, और फिर नाते रसूल मकबूल पेश की जाएगी और जादू जन्नात के हवाले से जो आपके सवालात होते हैं वो भी शामिल करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊँ, मेरे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद अब्बास मलिक साहब,
مدیر حفظ الکتاب جامع بلال اسلامیہ UK سینٹر سے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب کے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، ایک عرصے سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، PhD اسکالر ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکر۔ پہلے تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں بھٹی صاحب، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ سو گزارش ہے قاری صاحب تلاوت قرآن کریم فرمائیے، اور آج آپ تلاوت کریں گے سورہ تحریم آیت نمبر 6 سے 12 تک، پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری محمد عباس ملک صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمد۔ گرمی آج کچھ زیادہ نہیں فیل ہو رہی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اب دعائیں بھی بڑھ رہی ہیں، التجائیں بھی بڑھ رہی ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے نواز دے۔ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا، اس علاقے سے خبریں یہ ہیں
کہ بارشیں عموماً وہاں کم ہوتی ہیں دوسرے علاقوں کے نسبت، لیکن جب ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت پھر وسیع ہوتی ہے۔ اور پھر ایک میسج اور بھی وائرل ہو رہا ہے کہ ہمارے ایک بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں، پیغام ٹی وی کے بزرگ، اچھا، وہ کہتے ہیں کہ کچھ پھر سال تو ہمارے پہلے، بزرگ ہاں ہوئے نا۔ کچھ سال پہلے ہم دو بزرگوں نے یہ ساری خبریں دیکھ کے نا تو خاصا فنڈ اکٹھا کیا اور ہم خود گئے کہ نہیں جی ہم خود وہاں پر ہیلپ کر کے آئیں گے۔ کہتے وہاں گئے تو حالات بالکل نارمل، اور جس ہاسپٹل کے بارے میں آ رہا تھا کہ وہاں اتنے بچے داخل ہیں، اتنے 100 اور اتنے 100 متاثر، اتنے 100 فوت ہو گئے، وہاں پر ہم ہاسپٹل میں پہنچے، ایم ایس کو ملے کہ جی ہم تو اسپیشل ایڈ لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، وہ ہمیں بچوں والی وارڈ میں لے کر گیا، ایک بچہ بھی ایڈمٹ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ سوشل بلکہ میڈیا بھٹی پر صاحب اتنا دوسری طرف یہ اچھی بات ہے کہ جو خبریں آ رہی تھیں وہ نہیں ہیں۔ پچھلے سال ہماری کچھ اپنے جو سوشل سرکل کے دوست ہیں ایک این جی او کے تحت وہاں پہ گئے بھی، فنڈنگ بھی کی، بہت سارے معاملات پانی کے حوالے سے بھی کیے، بٹ اگین دیر آر مینی سو مینی تھنگس ٹو بی ڈن۔ ابھی بہت کچھ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، یہ تو یقینی ہے، اور جیسے آپ فرما اس کو رہے ہیں فراہم کرنے کی کوششیں بھی ہونی چاہیے، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہر سال کی یہ سچویشن ہے، لوگ عادی بھی ہو جاتے ہیں، یوز ٹو ہو جاتے ہیں، بٹ اگین کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ آپ کی انفارمیشن کے لیے ہے کہ کچھ علاقہ ہماری گورنمنٹ نے یا پاک آرمی نے ڈیولپ بھی کیا ہے، بہت خوبصورت درخت لگائے ہیں، پانی کی فراوانی بھی ہے۔ یہ 2-3 سال پہلے کی رپورٹ ہے سر، جب وہاں پہ کوشش بھی کی گئی ہے، کوشش کی انہوں نے، اور لوگوں سے کہا کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑ کے ادھر آ جائیں، ادھر گھاس بھی ہے جانوروں کے لیے، سایہ دار درخت بھی ہیں، پانی بھی ہے، لیکن وہ اپنا بھائی علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے، آسانی فرمائے۔ بلکہ میں سوچتا ہوں کبھی اس پہ باقاعدہ ایک ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے، ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے، رحمتوں بری بارش عطا فرما دے تاکہ انسان بھی سراب ہوں اور جانور بھی پانی پی لیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔ بھٹی صاحب آج کا وظیفہ بیان کیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی صاحب آج کے وظیفے کے شاندار اور بلند ترین ہونے کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ میں اور آپ جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے پر اعتماد، قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی ایک ایسا بندہ ہمارے سے گفتگو کر رہا ہو جس کو ہم جانتے نہیں پہچانتے نہیں، تو تھوڑی سی عدم اعتماد کی چیز ہوتی ہے ذہن میں، تو وہ قسم اٹھاتا ہے کہ نہیں یار اللہ کی قسم یہ بات ایسے ہے، اور اگر سننے والا پھر بھی یقین نہ کرے تو پھر وہ زور دے کے ذرا اللہ پاک کی قسم ایسے ہے، تو وہ قسم جو ہے وہ زور دینے کے لیے، یقین دلانے کے لیے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جس بات کو ہم تک پہنچانے اور ہمیں منوانے کے لیے دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا دیں، اس میں کوئی بھام کوئی شک رہ سکتا ہے؟ بلکہ یہ سوچنا بھی پھر گناہ ہے، یہ سوچنا بھی ایمان کے منافی ہوگا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، یہ آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ آپ نے کب اٹھائی؟ جی، جب آپ نے ایک صحابی کو سنا کہ وہ دعا کر رہا ہے اور اس نے دعا کرنے سے پہلے کچھ کلمات پڑھے ہیں، جی، کچھ ایسے کلمات کہ جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط ترین بنا دیتے ہیں، ایسے کلمات، ایسے الفاظ کہ جن کو ادا کرنے کے بعد بندہ زبان سے جو کہتا ہے اس کی وہ بات سنی جاتی ہے، ماشاءاللہ، عرش والا قبولیت بخشتا ہے، اس کو شرف دیتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطی۔ اس صحابی نے ان کلمات کے ساتھ اپنے رب سے التجا کی ہے کہ ان کلمات کے ساتھ کی ہوئی دعا جب دعا کی جاتی ہے تو وہ مالک سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ عطا بھی کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اسم اعظم کے نام سے بزنس بھی کی ہے، اسم اعظم میرے پاس، لوگ کہتے ہیں ہمیں اسم اعظم کہیں سے پتہ چل ہاں جائے، جی، ہمیں وہ بتائیں۔ کہتا ہے اسم اعظم میرے پاس ہے لیکن میں ہر بندے کو تو نہیں دوں گا، جو سخت ضرورت مند ہے وہ آئے میرے ساتھ فیس طے کر دے پھر لے لے۔ تو بڑی صاحب ہم تو فری میں بتاتے ہیں، ہم تو کھلے عام بتاتے ہیں۔ جب کائنات کے سردار نے فری دیا ہے تو پھر کسی کو فیس لینے کا بھی حق کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، اور اسم اعظم ایسا شاندار وظیفہ ہے، ایسے شاندار الفاظ ہیں کہ جب ان کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ ضرور سنتا ہے، اور جو مانگا جائے اللہ وہ عطا بھی فرماتا ہے۔ تو وہ ہے آج کا وظیفہ، وہ ہے آج کی دعا، وہ ہے ذکر کہ جب بھی دعا کرنے بیٹھیں
پہلے دروشی پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر اسم اعظم پڑھیں اور پھر اللہ سے التجائیں کریں تو وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ تو وہ اسم اعظم یہ ہے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس وظیفے کے اندر بندہ کہتا کیا ہے جی کہ اللہ میں تو اسے سوال تو کرنے لگا ہوں، لیکن اس گواہی کے ساتھ میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی پارٹنر، کوئی شریک نہیں ہے، اور تو ایسا بے نیاز ہے کہ تجھے پوری دنیا کی پرواہ بھی کوئی نہیں، اگر سارے نافرمان ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، تو بے نیاز ہے، تجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت مند تو ہم ہیں، فقیر محتاج ہم ہیں، تیرے فقیر، تیری رحمتوں کے فقیر۔ تو اللہ تیری یہ شان ہے کہ تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، تیری اولاد کوئی نہیں، تیرے والدین، ان چیزوں کی حاجتوں کی تجھے ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو انسانوں کی ضرورت ہے، مخلوق کی ضرورت ہے۔ جی تو اللہ تیری اس شان کے ساتھ، تیرے اس مقام کے ساتھ میں تو اسے التجا کر رہا ہوں کہ اللہ تو مجھے یہ عطا کر دے۔ تو پھر اللہ اس کی یہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اس کی التجائیں سنتے ہیں، اس کی آرزویں پوری کرتے ہیں۔ تو ہم تو ہیں ہی ہر وقت ہی شکوہ کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں اتنی دیر سے مانگ رہا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، بلکہ جن کو ہم وظائف بتاتے ہیں نا وہ بھی بعض وہ فیڈ بیک دیتے ہیں، جی اتنا عرصہ ہو گیا مجھے یہ کرتے ہوئے تو کیوں نہیں مل رہا؟ تو بھائی ابھی آپ کا تعلق نہیں بنا اس لیول کا۔ اور بڑی صاحب ہم بے صبرے بھی تو ہیں نا، ہاں، صبر بے کی بھی صبر کمی ہے نا، یہ بھی ہے، دل بھی ہمارا چھوٹا ہے، ہاں جی۔ ہم چاہتے ہیں کہ زبان سے لفظ بعد میں نکلے پورا پہلے ہو جائے، جبکہ تعلق ابھی وہ بنا نہیں ہے۔ تو پہلے تعلق بنائیں، جوڑیں اپنے آپ کو اپنے رب سے، اور پھر جب آپ اسم اعظم کے ساتھ دعائیں کریں گے تو وہ قبول ہونی شروع ہو جائیں گی۔ یعنی آج آپ نے اسم اعظم بتا دیا ہے، بتا دیا جی۔ ماشاءاللہ، ریپیٹ کیجئے بٹی صاحب، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو یاد کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، جی ابتدا میں چند الفاظ ہیں، باقی تو سورہ اخلاص ہی ہے، جی تو چند الفاظ کو چند منٹوں کے اندر یاد کر کے آخر میں سورہ اخلاص کو ایڈ کر لیتے، اسم اعظم بن جاتا ہے۔ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیٹی صاحب۔ آگے بڑھتے ہوئے آج کے جو سوالات ہم تک موصول ہمیں ہوئے ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کافی دنوں سے میرا دل بوجھل ہے، میں بے چین ہوں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بیوی بچوں اور والدین کا کیا ہوگا؟ اس فکر نے تو میری نیند تک اڑا دی ہے، پلیز کوئی رہنمائی فرمائیں۔ نظامی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا اگر میں مر گیا، جی مر تو جانا ہی ہے، ایک نہ ایک دن، یہ تو حقیقت ہے۔ جی دنیا کی کوئی ایسی مخلوق، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کا اللہ کے ہاں بہت مقام اور مرتبہ ہو اور اللہ نے اس کو قیامت تک کی زندگی دی ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اپنے محبوب، اپنے مصطفیٰ کو بھی ایک محدود وقت دیا تھا، اور اس کے بعد ان کو بھی واپس بلا لیا۔ جی بالکل، جب کائنات میں عرش والے کے خلیل بھی واپس گئے، ابراہیم علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے اپنے خلیل کو بھی واپس بلا لیا ہے تو پھر یہ یقین کر لیں کہ میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے۔ بے شک بے شک، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فرار ہو رہے ہو، سیکورٹی کیمرے، تاریں، یہ آ کے رہنی ہے اور آ جانی ہے جب تو کسی نے روک نہیں پانا۔ تو اس لیے اس میں اتنا زیادہ پریشان تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ کہ میرے والدین کی خدمت کون کرے گا، میرے بچوں کا سہارا کون بنے گا، تو وہ اللہ، اس کی ہے ساری بادشاہت، کائنات کی ہر چیز اس کی ہے۔ آج اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے کہ آپ والدین کی خدمت کریں، تو یہ آپ پر فرض ہے، آپ ان کی خدمت کر کے جنت کما لیں۔ بچوں پر خرچہ کرنا، ان کی پرورش کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ احسن طریقے سے نبھائیں۔ جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے تب تک آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ جب آپ نہیں ہوں گے، اور پھر یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ پہلے دنیا سے جائیں گے اور والدین بعد میں، آپ پہلے جائیں گے اولاد بعد میں، کنفرمیشن کوئی نہیں ہے، کس کوئی کا پتہ کہ کون پہلے چلا جائے گا۔ بالکل، تو اس لیے اس کو اتنا غم کا باعث بنانا ضروری نہیں ہے، فکر ضرور کرنی چاہیے، والدین کی خدمت کی جستجو ہونی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے کہ والدین ہیں تو میں ان کی خدمت کر لوں، ان کو راضی کروں، ان سے جنت لے لوں اللہ سے، یہ تو اچھی بات ہے۔ بچوں کی بہترین تربیت کر لوں، ان کو پڑھا لوں تاکہ یہ میرے جانے کے بعد میرا صدقہ جاریہ بن جائے، یہ فکر تو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ لیکن یہ غم آپ کو کھا جائے کہ میں مر گیا تو ہوگا کیا، یہ نہیں۔ یہ یقین رکھیں کہ موت ایک نہ ایک دن آنی ہے، اور کس کو پہلے آنی ہے کس کو بعد میں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کو زیادہ آپ پریشانی کا باعث نہ بنائیں۔
اور اپنی جستجو جاری رکھیں. اور جب آپ اگر بالفرض آپ دنیا سے پہلے چلے بھی گئے تو وہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا ہے زمین بھی آسمان بھی. لہو ملک السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے. رزق کا ذمہ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. زمین پر چلنے والے جانوروں کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے, اس نے اپنے ذمہ لیا ہے. آپ صرف ایک سبب اور ذریعہ ہیں ان تک پہنچانے کا. جب آپ نہیں ہوں گے تو وہ مالک اور ذریعہ بنا دے گا. بے شک. کیا خیال ہے کہ جن بچوں کے والدین دنیا میں نہیں رہتے وہ نہیں پلتے ہیں؟ نہیں پلتے. جو بزرگ اولاد جن کو اللہ دیتے ہی نہیں یا جن کے پاس ہوتی ہے اور اللہ واپس لے لیتا, کیا وہ بزرگ پھر ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا؟ وہ ایک کی بجائے کئی اللہ دے دیتا ہے. جن بزرگوں کے پاس ایک بیٹا تھا اب ان بزرگوں کی خدمت کرنے کے لیے 2 4 10 تنظیمیں آ رہی ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں جی, ہم ان کی خدمت کریں گے. جی. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان اور اعتماد رکھنا چاہیے. موت کی تیاری بالکل کرنی چاہیے, لیکن پریشان ہونے کی ضرورت. بڑی صاحب میں جو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ نے بجا فرمایا بڑی ڈیٹیل میں, ان کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے میں جو انرجیز, جو وقت, جو اپنا آپ اس میں ضائع کر رہا ہوں سوچنے میں کہ میں چلا گیا تو کیا ہوگا, وہ ساری انرجیز, وہ سارا وقت اس میں صرف کریں کہ آپ اپنی فیملیز کی ٹیک کیئر کریں اور آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین کی ٹیک کیئر کریں جن کے بارے میں آپ فکر مند ہو رہے ہیں, وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوگا. اب بھی ان کی خدمت میں وہی کہا نا کہ والدین کی بھی خدمت کریں بھرپور اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں. بچوں کی بہترین تربیت کر جائیں, وہ آپ کے بعد آپ کے والدین کو خود سنبھال لیں گے. اللہ اکبر. جو بچے دیکھتے ہیں نا اپنے بزرگوں کو, اپنے والد کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے والد دادا جی کی, دادوں کی یہ خدمت کر رہے تھے, وہ بچے بڑے ہو کر یہ سارا کچھ سیکھ لیتے ہیں. پریکٹیکلی جو آپ کر کے دکھا رہے ہیں وہ کریں گے. وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, جی, ایک چھوٹا بچہ جو وہ مشکل 4 سے 5 سال کا ہوگا, وہ مسجد نبوی سے نکل رہا ہے یا کسی اور مسجد سے نکل رہا ہے اور وہ بھاگ کے والد صاحب کو لا کر جوتا دیتا ہے. والد صاحب جوتا پہنتے ہیں, بچے کو پیار کرتے ہیں. یہ بچے نے کہاں سے سیکھا؟ بچہ دیکھ رہا, جب سے اس نے ہوش سنبھالی ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ بچے کے والد اپنے اس کے دادا جی کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں کہ دادا جی کو چپل پہناتے ہیں, ان کا بوسہ لیتے ہیں, ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں. جو والد کرتے رہے, جو والد کرتا رہا ہے آج وہی بیٹا بھی اس کے ساتھ کر رہا ہے. اور بڑی صاحب وہ ایک حدیث بھی تو ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے, کہ ورثہ کو مالدار چھوڑ کے جانا, تو یہ بھی تو کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر پوچھا تھا, اللہ کے نبی میری ایک بیٹی وارث ہے اور میرے پاس جائیداد بہت ہے, بہت پراپرٹی ہے, تو کیا میں اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں, بیٹی کا حصہ بیٹی کو, اور جو باقی آپ کے کزن ہیں, جو دور کے رشتہ دار ہیں, شریعت نے ان کا بھی حصہ رکھا ہے. تو اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے ایسے ہاتھ کر کے مانگتے اللہ اکبر. ٹھیک. اچھا سر, اگلا سوال وہ شامل کرتے ہیں. میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں 4 نفل پڑھوں گی. اب میرا کام ہو گیا ہے تو میں یہ نوافل کب پڑھوں؟ کیا کسی وقت بھی پڑھ سکتی ہوں یا ان کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے؟ جی, بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آرزو اور تمنا پوری کر دی, تو اب ان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ نفل جلدی پڑھ لینے چاہیے. تو نوافل کا جو بھی ٹائم ہے, منع ٹائم 3 ہے. ایک فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک, ایک جب سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے اور سایہ آپ کا قدموں کے نیچے چلا جائے, تو یہ نفلوں کا ٹائم نہیں ہے. جیسے ہی سایہ تھوڑا سا باہر نکلا ہے, نفلوں کا ٹائم دوبارہ شروع ہو گیا ہے. سورج نکل آئے, تھوڑا سا بلند ہو جائے تو نفلوں کا ٹائم شروع ہے. سورج سر پر آ جائے تو نفلوں کا ٹائم بند. سایہ تھوڑا سا قدم سے باہر نکل جائے, پھر نفلوں کا ٹائم شروع ہے, اور پھر یہ عصر تک جاری ہے. عصر کی نماز جب آپ نے پڑھ لی تو پھر مغرب تک آپ کے لیے عام نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اس کے بعد پوری رات پھر نفلوں کا ٹائم ہے. تو ان تمام وسیع اوقات میں جب چاہیں وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے سر, کہتے ہیں کہ خاتون ہے, میرے خاوند وفات پا چکے ہیں. جب وہ زندہ تھے تب بھی میرے ساس سسر ہر وقت ہمارے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. اب بھی یہ ہر بات پر تنقید کرتے اور لڑتے ہیں. میں اور میرے بچے ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. ان کے اور بھی بچے ہیں, کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دوسری اولاد کے پاس چلے جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سوال کے اندر اس خاتون کا کرب آپ محسوس کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. یہاں طرفین کی خدمت میں ہمیں کچھ عرض کرنا ہے. جی. ان بچوں کو اور اس خاتون کو ان بزرگوں کی شفقت کی ضرورت ہے.
اور ان بزرگوں کو ان بچوں کی اور اس بیٹی کی خدمت کی ضرورت ہے، تو دونوں کمپرومائز کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر اس خاتون کی خدمت اور اس کی بہادری دیکھیں کہ جب خامد زندہ تھا تو ان بزرگوں کی تلخ اور نشتر چبونے والی نشتر جیسی باتیں اس وقت بھی یہ برداشت کرتی تھی، اور اب جب کہ اس کا خامد فوت ہو چکا ہے تو یہ ان بزرگوں کی خدمت پھر بھی کر رہی ہے، حالانکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی اولاد اور بھی ہے۔ ہاں جی، اگر یہ والدین اس بہو کو اتنا ہی برا سمجھتے ہوتے تو کیوں یہ رہ کسی رہے ہیں؟ دوسرے بیٹے کے پاس چلے جاتے؟ کیوں رہ رہے ہیں اس کا فیصل؟ مطلب کچھ نہ کچھ خوبی تو ہے نا۔ ڈیفینیٹلی۔ تو میں ان بزرگوں سے عرض کروں گا کہ اگر یہ بیٹی آپ کی بیٹی بن کر خدمت کر رہی ہے تو آپ کچھ نہ کریں، جب یہ آپ کو ناشتہ لا کر دے تو محبت سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹی کو کہیں بیٹی شکریہ۔ جب یہ آپ کو چائے دے رہی ہے، جب آپ کو دوائی دے رہی ہے ٹائم پر، جب آپ کو یہ کپڑے دے رہی ہے ٹائم پر، ساری خدمت کر رہی ہے نا، تو دن میں کبھی ایک بار آپ اس کو کہہ دیں بیٹی جزاک اللہ خیرن، بیٹی اللہ آپ کو برکتیں دے، ایک دعا آپ دے دیں، اور یہ بہو 10 بیٹیوں سے زیادہ خدمت کرے گی۔ بڑی صاحب ایک چیز، سوری میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ دیکھیں ان کے شوہر نہیں ہیں اب اس دنیا میں، پھر بھی وہ فرما برداری کر رہی ہیں، خدمت کر رہی ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھیں کہ اب ان کا بیٹا اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ دونوں طرف سے اگر یہ بات اس کی محرومی بھی دیکھیں، اس کی محرومی، اس کی زندگی کی تلخیاں بھی دیکھیں، تو پھر ان بزرگوں کو اپنی شفقت ڈبل کر دینی چاہیے۔ ایک تو اب ان کا شوہر نہیں ہے تو ان بزرگوں کی شفقت میں جب اضافہ ہوگا تو اس بیٹی کو حوصلہ ہوگا، اس بیٹی کو شفقت بھی چاہیے، پروٹیکشن بھی چاہیے، اور وہ جو بچے ہیں ان کو دادا دادی کا پیار چاہیے۔ جی بالکل۔ تو ان کو چاہیے کہ اب وہ جو نشتر پہلے چلاتے تھے نہ چلائیں، اپنی زبان کو میٹھا کر لیں، تھوڑا سا خوشگوار بنا لیں، اور ان بچوں کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں تو وہ تو پہلے خدمت کر رہے ہیں، تو یہ محبت کے ساتھ ساتھ کئی گنا زیادہ خدمت بھی پائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان بزرگوں کو تو اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس کتنے سوال آتے ہیں جی بالکل، جہاں بزرگ شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی، ان کی بہو، ان کا سگا بیٹا خدمت نہیں کر رہا، تو ان بزرگوں کی تو بہو خدمت کر رہی ہے بیٹی بن کر، تو ان کو شکر کرنا چاہیے، اللہ کا نوافل پڑھنے چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بھرپور خدمت لینا چاہتے ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو دن میں، ہفتے میں، مہینے میں کبھی کبھار اس بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہیں بیٹی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دیکھیں کتنی محبت بڑھتی ہے، اور یہ بھی ہے اور بیٹی پھر صاحب، اس بیٹی کا شکوہ ختم ہو جائے جی، گا۔ اور یہ بھی ہے بیٹی صاحب کہ ان کی جو باقی اولاد ہے کیا ان کو یہ ان کا بھی تو حق ہے، کیا ان کو یہ دل نہیں کرتا کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، انہیں پاس رکھیں؟ بالکل، یا وہ ان کے اندر اتنا وہ معاملہ ہی میرا ختم ہو خیال ہے گیا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہم سے دور ہی میرا رہیں؟ خیال ہے دوسروں کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت ان کو شکوہ اس بہو سے ہوگا، یا جو عام روٹین کے مطابق ہوتا ہے کہ وہ بزرگ کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں، تو اس بہن سے بھی ہم کہیں گے کہ آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ خدمت میں اضافہ کر دیں، آپ ان کو اپنے والدین سمجھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے بیٹے بیٹیاں اور بھی ہیں تو وہ لے جائیں، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت آپ کے گھر میں موجود ہے۔ بے شک بے شک، یہ والدین جب آپ کے تنہائی میں جب آپ کے لیے دعائیں کریں گے نا تو وہ آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی نہیں لے سکتے، بے شک۔ اور بٹی صاحب یہ بھی اور باقی پاسبل اولاد نہیں وہ نہیں لے رہی، جی، وہ محروم ہے، اس سے محروم ہے، وہ محروم ہے، اور آپ کو ان کی دعائیں بھی مل رہی ہیں، شفقت بھی مل رہی ہے، محبت بھی مل رہی ہے، تو آپ تھوڑی سی خدمت میں اور اضافہ کر دیں اور تھوڑا سا برداشت میں اضافہ اور کر بٹی لیں۔ صاحب جو جس طرح ابھی مجھے ہمارے نعمان صاحب بیٹھے ہیں مجھے ٹاک بیک میں بتا رہے ہیں کہ بڑے باعث رحمت بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بٹی صاحب ایک چیز تو یہ کنفرم ہے کہ وہ بزرگ اگر تنہائی کے لمحات میں بیٹھتے ہوں گے دونوں تو وہ ضرور ایڈمائر کرتے ہوں گے اپنی اس بہو کو، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، لازمی ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ نہ کہتے ہوں کہ یہ بڑی فرما ان کے بردار اپنے بچی۔ سگے بیٹے اور بیٹیاں ان کی خدمت کرنے سے جی چرا رہے ہیں اور یہ بہو ہو کر ایک عرصے سے ان کی خدمت کر رہی ہے، تو کبھی نہ کبھی وہ سوچتے تو ہوں گے، بالکل بالکل، اور پھر وہ جاتے کیوں نہیں، اسی لیے تو نہیں جاتے، اسی لیے تو نہیں کہ جاتے، یہ بیٹی ہے ہماری، تو اس کو یہ بیٹی بھی محسوس کرے، اور اگر بزرگ ہونے کے ناطے وہ کچھ نہ کچھ کہہ بیٹھتے ہیں تو ان کو درگزر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ سگے والدین بھی تو کہہ لیتے ہیں، جی سگے والدین بھی تو ڈانٹ لیتے ہیں، تو اگر یہ بزرگ بھی کسی بات پر تھوڑا بہت ڈانٹ لیں، ہم ان سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ وہ نہ کریں،
لیکن اگر کبھی وہ ہو جائے اچھا تو یہ بڑی صاحب، اس برداشت کریں. کویسچن میں جو کرب ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم دعا بتا دیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسری اولاد کے پاس چلے جائیں. تو میں ایک چھوٹا سا نا یہاں پہ انٹریکٹ کرنا چاہوں گا ہماری اس بہن سے جو نے یہ کویسچن ہمیں بھیجا ہے. یقیناً آپ کا ایڈمائر تو وہ کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کے سامنے کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جیسا بھٹی صاحب نے کہا ہے نا کہ آپ ان کو اگر اپنے والدین سمجھ کے، والدین بھی تو کہتے ہیں، تو آپ یقیناً کر رہی ہیں، جو کہ بہت خوبصورت اور اچھی بات ہے. اس کا صلہ آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. تو آپ تھوڑا سا درگزر کریں. ہم ان بزرگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ بزرگ ہیں، اللہ نے آپ کو بزرگی دی ہے، آپ کو اس مرتبے پہ فائز کیا ہے، تو آپ کا کام ہے بڑوں والا، تو آپ بڑے بن کے بھی دکھائیں. تھوڑی سا درگزر کیا کریں. اگر بچوں سے کچھ ہو جاتا ہے یا ہماری اس بہن سے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ مل جل کے کرنے والا کام ہے دونوں طرف سے. اصل میں انہوں نے وظیفہ پوچھا تھا، میں وظیفہ بھی بتانے لگا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اولاد کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے لیے کیا کہیں، وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تو یہ بہن اٹھتے بیٹھتے اپنی نمازوں میں سحری کے وقت والدین کو کھانا دیتے ہوئے، چائے پیش کرتے ہوئے، دعائی دیتے ہوئے چپکے سے یہ دعا کیا کریں، وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ جس طرح والدین نے ہمیں بچپن میں پالا، ہم کمزور تھے، اب یہ بوڑھے کمزور ہو گئے، اللہ اپنی رحمتوں سے ان کو نواز دے. جب اللہ کی رحمتیں ان بزرگوں پر آئیں گی نا تو وہ رحمتیں آپ کو بھی ملیں گی، کیونکہ آپ بھی ان کے زیر سایہ ہیں. جی. تو ان کو بھیجنے کی بجائے آپ اللہ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ اور خدمت کا موقع دے دے، ہم ان کو کہیں اور جانے نہیں دیں گے. یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہی وظیفہ اپنا لیں، انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے. ٹھیک ہے. آگے کویسچن ہے جی، میرا ایک دوست ہے، اس کی بیوی حاملہ تھی، ان دونوں میں جدائی ہو گئی، بات خلا تک جا پہنچی. جج صاحب نے خلا کی ڈگری جاری کر دی. جبکہ اس کے خامند نے اس کو ڈیورس نہیں دی، طلاق نہیں دی، اور وہ دینا بھی نہیں چاہتا. اب شرعی حکم کیا ہے؟ اور اس کی بیوی بھی مسلسل واپسی کے لیے رجوع کرنا چاہ رہی ہے. سبحان اللہ. ہر لڑائی کا انجام یہی ہے کہ لڑتے وقت وہ کہتے ہیں نہیں میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہتا. اسی لیے وہ کورٹ میں گئے، اور کورٹ کا پروسیجر کو ایک دو دن میں نہیں ہو جاتا، ٹائم لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ ڈگری مل گئی تو اب پچھتاوا ہے. اسی طرح اگر صاحب طلاق دے بیٹھیں تو وہ بھی دوسرے تیسرے دن پچھتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بچوں کا کیا ہوگا، گھر ختم ہو گیا، سکون برباد ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے ایسا خوبصورت سسٹم دیا ہے، اسی لیے کہا کہ سوچ سمجھ کے، بڑا لمبا پروسیجر ہے جس کے اینڈ پر جا کر طلاق آتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں طلاق کو سب سے پہلے رکھ لیا گیا ہے. تو وہ پروسیجر چھوڑنے کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے دونوں کو حق دیا ہے. اگر مرد سمجھتا ہے کہ اس کا اس بیوی کے ساتھ گزارا نہیں، اس گھر میں اب اکٹھے رہنا ممکن نہیں، تو اللہ نے اس کو طلاق کا حق دیا ہے کہ طلاق دے کے فارغ ہو جائیں. اور اسی طرح اگر خاتون سمجھتی ہیں کہ ان کا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، جی، زندگی بجائے خوشگوار ہونے کے عذاب بنتی جا رہی ہے، تو وہ اس کو خلا کا حق ہے. تو اب یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ اس نے طلاق دی نہیں، وہ دینا بھی نہیں چاہتا تھا، تو اس بیگم نے اپنا حق لینے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے. اس کو خلا کہتے ہیں. اور خلے میں خامد کی طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی. خلا ہوتا ہے آرڈر جو عدالت دے گی. وہ عدالت نے آرڈر جاری کر دیا تو نکاح ان کا ختم. اب یہ طلاق دے نہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا. خلا جب جاری ہو گیا، ڈگری ہو گئی، تو یہ ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے. اب حال کیا ہے؟ اب یہ پچھتا رہے ہیں کہ نہیں غلطی ہو گئی ہے. اگر ان کو ندامت ہے تو یہ دوبارہ نیا نکاح کر سکتے ہیں. حق مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں نیا نکاح ہو سکتا ہے. یہ اکٹھے ہونا چاہیں تو نکاح کے ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں. اچھا بڑی صاحب، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ کہہ رہی ہیں بائی دا ٹائم جب ان کو خلا ہوئی تو اس وقت یہ پریگننٹ تھیں. اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. طلاق اور خلا پریگننسی میں بھی واقع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر جیسا کہتے ہیں کہ جی اگر ڈیورس ہو گئی ہے، سیپریشن ہو گئی ہے، تو پھر وہ دوبارہ نہیں کر سکتے نکاح. خلے کے بعد جو ہے نا، وہ طلاق کے بعد ہوتا ہے نا صلح ہو جائے گی. جی جی. خلے کے بعد صلح نہیں ہوتی ہے. خلے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. اسی شخص سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آگے کوشچن ہے جی کہ جمعہ کے دن اگر فجر کی نماز رہ جائے تو کیا جمعہ کی نماز کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ اتنا لمبا سویا ہے کہ وہ جمعے تک سویا ہی رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بھول جائے یا وہ سویا رہ جائے تو جیسے ہی اس کو یاد آئے یا جیسے ہی وہ نیند سے اٹھا ہے تو اس کو نماز فوراً پڑھنی چاہیے. اس کو مزید ڈیلے نہیں کرنا کہ فجر کی نماز جمعے تک ڈیلے کریں، یا آج کی ظہر رہ گئی ہے تو وہ کل ظہر کے ساتھ پڑھیں گے، ایسا نہیں کرنا.
बल्कि ये बंदा सोकर उठा है 10 बजे तो उसको फौरी फजर पढ़ लेनी चाहिए। 11 बजे उठा है तो उसको पढ़ लेनी चाहिए, जुमे तक डिले नहीं करे। लेकिन अगर आँख ही जुमे के टाइम पर खुली है तो फिर ठीक है, जुमे के साथ कदा दे ले, यानी कि वो इसकी नीयत ना करे कि जी मैं बाकायदा जुम्मे के साथ ही पढ़ लूंगा, ये ना करे, ये नहीं करना। ठीक है, जब उसको जाग आ गई है गुस्ल करे, नहाए धोए, फ्रेश होकर नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ लो। ठीक है, आगे पूछा गया जी कि जूता पहने हुए कुरान करीम की तिलावत करना और वज़ू के बगैर कुरान करीम को छूना कैसा है? ये मसला हम कई दफ़ा बता चुके हैं कि अगर आपने कुरान मजीद मुसहफ़ को हाथ में लेकर पढ़ना है तो उसके लिए वज़ू कर लें तो ये औला और अफजल है। यानी कुरान करीम को फिजिकली अगर आपने पकड़ा, हाँ, फिजिकली आप एहतमाम के साथ, एहतराम के साथ कुरान की अजमत को सीने में बिठा कर आप बाकायदा बैठ के पढ़ रहे हैं तो वज़ू करके पढ़ें जी। और अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो मोबाइल का हुक्म मुसहफ़ वाला नहीं है, उसमें आप बगैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं जी। और अगर आप माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान और आप चलते फिरते पढ़ना चाहते हैं तो जूते भी पहने हों, जूते साफ़ हों, गंदे ना हों, नजस ना हों, तो जूते पाक में तो अल्लाह के नबी ने नमाज़ें भी पढ़ी हैं। ठीक है, जूता अगर साफ़ है, पाक है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूता पहन के नमाज़ें भी पढ़ी हैं और पढ़ाई हैं, कोई अर्ज नहीं। तो कुरान मजीद भी पढ़ा जा सकता है बशर्ते कि जूता पाक हो। आगे फिर पूछ रही हैं हमारी एक बहन, क्या शादी और दीगर तकरीबात पर फैंसी और रंगीन अबाया पहन सकती हूँ? क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? पर्दे का मकसद समझें क्या है जी। पर्दे का मकसद ये है कि मोमिन औरत उसके अंदर छुप जाए और गैर मर्दों की नज़रें दूर से देख करके ये बाहिया मोमिन औरत जा रही है इसकी तरफ नहीं देखना जी। और अगर पर्दा ही ऐसा फैंसी हो कि जिसने एक मरतबा देखा है वो 10 मरतबा और देखना चाहे तो फिर वो पर्दे का मकसद फौत हो जाता है। तो इसलिए पर्दा सादा जी या जो ब्लैक कलर का चलता है, जो मुआशरे में अमूमन चलता है, वही पहनना चाहिए ताकि लोगों की नज़रें आपकी तरफ ना उठें। लोगों की नज़रों को रोकने के लिए तो पर्दा बनाया गया और अगर वो मकसद फौत हो जाए, इसकी मिसाल एक और, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमाए और एक शख्स आया, उसने इजाज़त लेने के लिए दरवाज़े पर दस्तक दी, नॉक किया, अंदर से जवाब आने से पहले उसने दरवाज़े की दरज से देखना शुरू कर दिया कि अंदर कौन कौन बैठा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा फरमाया, आपके हाथ में लोहे की कंघी थी, आपने कोशिश की कि सुराख के अंदर से मारे और इसकी आंख फोड़ दे। अल्लाह अकबर। और फिर आपने अपनी खादमा को भेजा कि जाओ इसको अदब और तमीज़ सिखा के आओ कि दरवाज़ा नॉक करके साइड पे खड़े होना है, अंदर नहीं झांकना। और फरमाया इन्नमा जुइलल इस्तिज़ानु मिन अजलिल बसर, ये इजाज़त लेना, दरवाज़ा नॉक करना, ये हुक्म क्यों है? ताकि अंदर लो जो अंदर घर वाले उन पर नज़र ना पड़े। और अगर आपने दरज से झांक कर देखना ही है तो फिर नॉक करने की ज़रूरत क्या है? फिर तो आप सीधे अंदर आ जाएं। तो इसी तरह इस पर्दे का मकसद ये है कि मोमिन खातून पर किसी गैर महरम की नज़र ना पड़े। और अगर वो अबाया, वो बुरका इतना फैशनेबल, इतना डिज़ाइनदार कि हर बंदा उसको देख रहा है और मुड़ मुड़ के देख रहा है तो फिर तो पर्दे का मकसद ही फौत हो। अच्छा बड़ी साहब, यहाँ पे ना सिर्फ मोमिन औरत बल्कि औरत हाँ जी पर्दे के लिए अगर वो मोमिन औरत के अलावा भी औरत को पर्दे के लिए ज़रूरी है कि वो इस तरह की चीज़ ना पहने कि जिससे मर्द अट्रैक्ट हो और बार बार देखे, दोनों सूरतों में। ठीक है जी भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, सारे सवालात के जवाबात भी जो हमें भेजे गए थे दे दिए। तो इसके साथ ही सेगमेंट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आपके आने का बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। कारी साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, मिलते हैं दोबारा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।